جو زوم ہے، زوم میٹنگ آن کر کے اسی سے ویڈیو بنا کے پریزنٹیشن کی وہ آپ معلم پہ اپلوڈ کر دیں. ان کیس اگر فائل بڑی ہو، فائل سائز بڑا ہو، اپلوڈ نہ ہو رہی ہو، تو پھر آپ اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں اور اس کا لنک معلم پہ شیئر کر دیں. ٹھیک ہے جی. اس کے لیے آپ کے پاس ایک ہفتہ ہوگا. آج میں یہ نیا لنک دے دیتا ہوں تو آپ کے نمبر پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ اسائنمنٹس کے. ٹھیک ہے بیٹے، اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ چلیں ایشو نہیں ہے تو بڑی اچھی بات ہے. اچھا، لاسٹ لیکچر میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ عبد المنان. عبد المنان آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سعد ہاشمی. آواز نہیں آ رہی؟ سر آواز آ رہی ہے سر. تو بھائی کوئی آگے سے بول ہی نہیں رہا، مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو آواز ہی نہیں جا رہی. عبد المنان کہاں گیا بھائی؟ صحیح ہے. سر اس کا شاید نیٹ کا ایشو ہوگا، ہاں جی وہ بالکل ڈسکنیکٹ ہو گیا ابھی. ایسے ہی ایسے ہی. اچھا جی، لاسٹ لیکچر میں کیا پڑھا تھا ہم نے؟ کیوں جی کریم سبحانی صاحب آپ بتائیں. سر ہم نے سورت احزاب کی آیت نمبر 6 اور 21 پڑھی تھی سر. یعنی جو تعلق رکھتی ہے ختم نبوت کے ساتھ. یس سر. یہ مکمل ہو گئی تھی اس کی جو ہم ڈسکس کر رہے تھے اس کا ترجمہ؟ سر 21 کا کیا تھا لاسٹ ٹائم بس. ٹھیک ہو گیا. آپ کے سلیبس میں کیا کیا چیزیں شامل تھیں؟ وہ کورس آؤٹ لائن آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھی ہے پورٹل سے؟ نہیں سر نہیں کیے. نہیں کی. چلیں جی میں پھر اسکرین شیئر کر رہا ہوں. آپ کی جو کورس آؤٹ لائن ہے اس میں سورہ بقرہ والی آیات شامل تھی، وہ ہم نے کر لی ہیں. سورہ حجرات ادب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم والی آیات شامل تھی، وہ کر لی ہیں. اس کے بعد سورہ مومنون، جو مومنین کے کریکٹرسٹکس ہیں وہ تھے، ہم نے وہ بھی کر لی ہیں. سورہ فرقان اور اس سے متعلقہ سوشل ایتھکس تھے، وہ بھی کر لی ہیں. اب سورہ انعام یہ کر لی ہم نے. اس کی 2 آیات تھیں، 152 3 آیات 152 سے 154 تک. یہ ہو گئی تھی بھائی. سر میرا خیال سورت انعام نہیں ہوئی ہے سر. اچھا سورہ انعام نہیں ہوئی. ٹھیک. چلیں میں پھر یہ اسکرین شیئر کر رہا ہوں. اچھا جی، سورہ انعام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
वला तकरबू, और करीब ना जाओ, माल अल यतीमी, यतीम के माल के, इल्ला बिल्लती हिया अहसन, मगर अच्छे तरीके के साथ, हत्ता यबलुगा अशुद्धहु, यहाँ तक कि वो पहुंच जाए अपनी जवानी को, व औफुल कैला, और पूरा करो वजन को, वल मीज़ाना, और पैमाने को, बिल किस्ती, इंसाफ के साथ, ला नुकल्लिफु नफ्सन, हम किसी जान को तकलीफ नहीं देते, इल्ला वुसअहा, मगर उसकी गुंजाइश के मुताबिक, वइज़ा कुल्तुम फादिलू, और जब तुम कुछ कहो तो फादिलू, बस अदल करो, वलौ कान ज़ा कुर्बा, और अगरचे करीबी रिश्तेदार ही हो, व बिअहदिल्लाहि औफू, और अल्लाह के साथ किए गए वादे को पूरा करो, ज़ालिकुम वस्साकुम बिही, और ये वो है जो कि तुमको वसीयत की जाती है, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम इससे नसीहत कबूल करो या इसे याद रखो। अच्छा, ये इस आया मुबारका में मुख्तलिफ चीज़ें बयान की गई है। सबसे पहली चीज़ जो इसमें है वो तो है कामयाब होने वाले मोमिन, उनका जिक्र किया गया है। ये सूरह इनाम की आयत नंबर 152 है। तो वला तकरबु माल अल यतीम, सबसे पहली बात तो यतीम के माल के हवाले से की गई कि जो यतीम का माल है उसके करीब ना जाओ, क्योंकि जो यतीम का माल है ये दरअसल उसका है, वो मालक है। होता ये है कि हमारे यहाँ कोई मर जाता है तो उसके बाद उसके बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों की निगहदाश्त और उन बच्चों को संभालने के हवाले से जो उनके गार्डियन बनते हैं वो उनका माल खा पी जाते हैं, ज्यादती करते हैं। तो इस रवैये को मद्देनजर रखते हुए कुरान मजीद ने हुक्म दिया कि जो यतीम का माल है उसके करीब ना जाओ, मगर अच्छे तरीके से। यानी अच्छा तरीका क्या है कि तुम उसको संभाल लो, तुम उसकी निगहबानी करो, उसकी निगहदाश्त करो और उसको महफूज रखो यहाँ तक कि वो बच्चा जवान हो जाए, और जब वो बच्चे जवान हो जाए तो फिर उसको ये दे दो। अच्छा, इसी से मुतल्लिका आयात और अहकाम सूरह निसा में भी मौजूद हैं। तो वहां पर ये कहा गया है कि जो बच्चा है वो जब जवान हो जाए और साथ समझदार हो जाए, समझदारी से मुराद फिर कुरान मजीद खुद ही उसकी वजाहत करते हुए बयान करता है कि जब वो बच्चे या वो जो यतीम है उसे ये सब समझ आ जाए कि जो वो उसका माल है, जो उसका कारोबार है, जो उसका ज़रात है, खेती बाड़ी वगैरह, ये काम करना कैसे और होता कैसे, जब उसे ये सारा कुछ समझ आ जाए तो फिर ये चीज़ें उसके हैंड ओवर कर दो। तो जब तक वो इस काबिल नहीं होता तब तक उसके माल की निगहदाश्त करना ये हुस्न सलूक है, और इसी को कुरान मजीद अच्छे तरीके के साथ तशबीह दे रहा है कि यानी माल यतीम के माल के करीब ना जाओ मगर अच्छे तरीके के साथ। तो अच्छे तरीके से मुराद दरअसल वही तरीका है जो कि निगहदाश्त करने वाला है। दूसरी बात इस आयत मुबारका में की गई वो ऊफुल कैला, और पूरा करो तराजू को, वल मीज़ाना, और पैमाने को, बिल किस्त, इंसाफ के साथ। यानी जब हम तोलते हैं, वजन करते हैं, चीज़ों का लेन देन करते हैं, तो पैमाने और तराजू, यहाँ पे दो चीज़ों का जिक्र किया गया है। असल में हमारे यहाँ अगर आपको पता हो तो हम क्या करते हैं, जब दूध लेने जाते हैं तो लीटर में लेते हैं, जब चीनी लेने जाते हैं तो किलो में लेते हैं। तो ये पैमाना और तराजू दोनों चीज़ों का जिक्र कर दिया गया ताकि कोई अबहम ना रहे और वो सारी चीज़ें उसमें शामिल हो जाएं। तो सभी चीज़ों के लिए इस्लाम हमें हुक्म दे रहा है कि उसमें क्या करो, इंसाफ करो। यानी किसी तरह की बेईमानी ना करो, धोखाधड़ी ना करो, बल्कि इंसाफ और ईमानदारी से लेन देन करो। और जब किसी से कुछ लो या दो तो वो भी इंसाफ की बुनियाद पर होना चाहिए। दो चीज़ें होगी। अब तीसरी चीज़ जो इसमें कही गई है वो साथ ही हमें ये मुखातब करके कहा गया है, ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसाहा, कि हम किसी जान को तकलीफ नहीं देते या मुकल्लफ नहीं बनाते मगर उसकी गुंजाइश के मुताबिक। यानी ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मनहज है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान पर उतना ही बोझ डालता है जितना कि वो बर्दाश्त कर सके। तो जो इंसान बर्दाश्त कर सकता है उसी काबिल उस पर बोझ डाला जाता है ताकि वो उसी के मुताबिक सर अंजाम दे सके। यानी अब ये जो बात की गई कि यतीम के माल के करीब ना जाओ, तो अब सूरह निसा में वहां पर यह भी बयान कर दिया गया कि फर्ज करो अगर तुम निगहदाश्त कर रहे हो और निगहदाश्त करते हुए तुम्हारे पास खुद माल नहीं है, तुम तुम मस्कीन हो या गरीब हो,
تو اس صورت میں تم اپنی نگہداشت کے بدلے معاوضہ لے سکتے ہو جو جائز بنتا ہے۔ تو یعنی یہ کیا کیا کہ اگر گنجائش نہیں ہے تو بوجھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اب جو دوسرا حکم دیا گیا پورا پورا تولنے کا انصاف کے ساتھ، تو یہ بھی اسی پیمانے کے مطابق ہے کہ یعنی یہ چونکہ انسان کے لیے قابل برداشت ہے، یہ کوئی غلط نہیں ہے، بلکہ اس سے معاشرے میں انصاف اور عدل قائم ہوتا ہے۔ پھر آگے ساتھ اگلی بات آ گئی وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا۔ اچھا اب یہاں پہ کیا مراد ہے؟ یہ قُلْتُم سے مراد ہے کہ جب تم کہو کچھ۔ اب کچھ کہو سے مراد کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کو کوئی بات کہنی ہو، گواہی دینی ہو، یعنی جب تم نے گواہی دینی ہو تو کیا کرو؟ پس عدل کرو۔ اب ہمارے یہاں رویہ یہ ہے کہ ہم رشتہ داروں کے معاملے میں، برادری کے معاملے میں دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں کیا حکم دے رہا ہے کہ جو کوئی بھی ایسی بات ہو وہاں پر عدل کرنا ہے اور عدل کا دامن نہیں چھوڑنا۔ کلیئر ہے بھی؟ یہ سمجھ آ رہی ہے؟ یس سر۔ اچھا میں نے کہا شاید بالکل ہی آپ خاموش ہو جاتے ہیں نا۔ اچھا جی، اس کے بعد جو اگلی بات اس میں کی گئی وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا۔ اچھا جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے اسے پورا کرو۔ یہ یہاں پہ دو عہد ہے یا دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز وہ جو کہ ہم نے عالم الارواح میں اللہ رب العزت کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جو ہم نے اقرار کیا تھا اور سر اللہ اسکرین شیئر نہیں ہو رہی ہے۔ اسکرین شیئرنگ نہیں ہو رہی، میں دوبارہ کرتا ہوں، دیکھیے گا اب ہوئی ہے؟ جی سر ہو گئی ہے۔ اچھا جی، اب یہ جو وعدہ اللہ کا وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا گیا یہ کون سا ہے؟ تو اس سے بتایا میں نے آپ کو، ایک تو قرآن مجید میں خود ہی اللہ ذکر کرتا ہے کہ عالم الارواح میں ایک وعدہ ہم سے لیا گیا تھا جب سبھی انسانوں کی ارواح کو نکالا گیا تھا، سامنے پیش کیا گیا تھا۔ اچھا اس وعدے کو ہم چھوڑ بھی دیں تو سب سے بڑا وعدہ ہمارا وہ اقرار ہے جو کہ ہم بحیثیت مسلمان ہونے کا کہہ کے کرتے ہیں۔ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا کلمہ شہادت کہتے ہوئے اشہد ان لا الہ کہہ کے ہم اقرار کرتے ہیں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، تو یہ ہمارا ایک اللہ کے ساتھ عہد ہوتا ہے کہ ہم اب جو کچھ بھی کریں گے وہ اللہ کو اس کائنات کا اپنا مالک اور خالق مانتے ہوئے، حاکم مطلق مانتے ہوئے اسی کے تمام احکام کی فرما برداری اور اطاعت کریں گے۔ اب یہ وہی بات ہے جو کہ یہاں پہ دوبارہ دہرائی گئی اور اسی وعدے کا ذکر کیا گیا کہ جب ہم لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کے ساتھ ایک وعدہ کر لیتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے تجھے مالک کل حاکم مطلق مان لیا ہے، تو پھر کیا ہے؟ تو اس وعدے کو، اس عہد کو پورا کرنے کا حکم ہے۔ اب یہ ساری چیزیں یعنی یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا، وزن کو پیمانے کو پورا رکھنا ہے، اور جب گواہی دینی ہے تو سچی دینی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اسی وعدے میں شامل ہیں جو کہ ہم اللہ کے ساتھ اقرار کرتے ہیں کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد۔ اب ساتھ ہی کہا جا رہا ہے ذالکم وصاکم بھی، یہ وہ ہے جو کہ تم کو وصیت کی گئی ہے۔ ظاہری بات ہے جب ہم اللہ کو مالک مطلق مان لیتے ہیں، خالق کائنات مان لیتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت کے احکامات کی فرما برداری ہم پر لازم ہوتی ہے۔ تو یہ وہی احکامات ہیں جو کہ ان آیات میں قرآن مجید میں ہمیں بیان کیے گئے، ہمیں بتائے گئے۔ اچھا جی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ، اور بے شک یہ میرا راستہ ہے، صراط مستقیما جو کہ سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ تو پس تم اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اور تم اس کی پیروی نہ کرو، فتفرق بکم عن سبیلہ جو کہ تمہیں اس راستے سے جدا کر دے۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ وہ وصیت ہے جو کہ تمہیں کی گئی ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اچھا اب یہ وہی اسی کی وہ جو پچھلی آیت میں بیان باتیں ہوئیں
اسی کی کنٹینیوٹی ہے، اسی کا تسلسل ہے کہ یہ جو باتیں کی گئی ہیں یہ وہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ اچھا اب یہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ ہم جب ہر نماز میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ سے درخواست کرتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت عطا فرما سیدھے راستے کی، تو اب قرآن مجید میں یہ ساری چیزیں بتا کے سیدھا راستہ بتا کے واضح کر کے یہ کہہ دیا گیا ان ھذا صراطی، کہ بے شک یہ میرا راستہ ہے۔ کون سا راستہ؟ وہی جو سیدھا راستے کی ہم دعا مانگ کے آئے ہیں نا کہ اللہ وہ راستہ دے جو کہ سیدھا ہے، جس پر انعام ہوا نہ کہ غضب اور گمراہ لوگوں کا۔ تو وہ راستہ اب ادھر قرآن مجید میں بتایا جا رہا ہے اور ساتھ کہا جا رہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوهُ، پس تم اس کی پیروی کرو۔ اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور کسی ایسے راستے کی پیروی نہ کرو فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، جو کہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دے، یعنی کوئی ایسا دوسرا راستہ اختیار نہ کرو جو کہ تمہیں اس سے دور لے جائے۔ اور یہ تمہیں وصیت کی گئی ہے کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ کلیئر ہے جی؟ یہاں تک کوئی کنفیوژن تو نہیں؟ نو سر۔ ٹھیک ہے۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب تماماً پوری کی پوری، علی الذی احسن، جو کہ اس کے لیے نعمت ہے، و تفصیلاً لکل شیء، اور اس میں تفصیل ہے ہر چیز کی، و ہدن، اور ہدایت ہے، و رحمت، اور رحمت ہے، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، شاید کہ وہ اللہ سے ملاقات کے وقت مومن ہوں۔ اچھا اب اس میں بھی جو باتیں کی گئی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک تو کتاب عطا کی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، اب وہ کتاب عطا کی کس لیے؟ تاکہ جو اللہ کے نیکوکار بندے ہیں ان پر جو نعمت ہے وہ پوری ہو جائے، اور ساتھ اس میں جو ساری تفصیلات ہیں جو اللہ کے راستے پر اللہ کی ہدایت کے لیے تفصیلات درکار ہیں وہ ساری مل جائیں، اور ساتھ اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ اب ان سب چیزوں کا بھیجنے کا، عطا کرنے کا، نازل کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے وہ بھی ساتھ بتا دیا گیا ہے، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، شاید کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کے وقت ایمان لے آئیں۔ تو یہ اب خصوصیت بیان کی جا رہی ہے، یہ تفصیل بیان کی جا رہی ہے ان لوگوں کی جن کو یہ کتاب دی گئی۔ اب وہ کیا ہے کہ اس لیے دی گئی ہے کہ جو اس میں ساری اچھائیاں اور تفصیلات ہیں، ہدایت اور رحمت ہے، ان پر عمل کرنے کے ذریعے وہ جب اللہ رب العزت سے ملاقات کریں گے تو اس حالت میں ملاقات کریں گے کہ وہ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ اچھا یہ میں بارہا دہراتا ہوں، اکثر دہراتا ہوں، اور جب بھی موقع ملتا ہے تو میں اس چیز کو یاد کرواتا ہوں کہ ہم جو دعائے جنازہ ہے، نماز جنازہ وہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، کہ اے اللہ ہم میں سے جو زندہ رہے اسے اسلام پر زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفاہ علی الایمان، اور جو کہ ہم میں سے فوت ہو جائے تو اسے موت دے ایمان پر۔ اب جو ایمان پر اگر موت نہیں نہ ملی تو پھر باقی ساری زندگی کے اعمال کسی کام کے نہیں ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہاں پر بھی یہی بات کی گئی کہ یہ جو اللہ کے کتاب اور اس میں تفصیل اور اس میں ہدایت اور رحمت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں نا، تو یہ اللہ سے ملاقات کے وقت مومن ہوں گے۔ یعنی یہاں پر بھی وہی چیز، اسی چیز کو دہرایا جا رہا ہے کہ اصل چیز آپ کا خاتمہ ہے، اور خاتمے کے وقت اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی؟ یہاں تک کلیئر ہے؟ لیں جی سورہ حشر، اب اگلی جو آیات ہیں وہ سورہ حشر میں سے ہیں۔ اچھا جی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ولتنظر نفس ما قدمت، اور دیکھ لے گا، یا چاہیے کہ دیکھ لے، یا چاہیے کہ دیکھتے رہو ہر جان کو، ما قدمت لغد، کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالی جاننے والا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ اچھا ان آیات مبارکہ میں پھر وہی کل قیامت کے دن اور قیامت کے لیے تیاری، اور اس کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم قیامت کی تیاری کریں۔
اور اس کے لیے باخبر رہیں اور تیاری کرتے رہیں۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ سب سے پہلی چیز اللہ سے ڈرو یعنی تقوی ہے۔ اگر تقوی نہیں ہے تو باقی کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں، اور تقوی ہی بنیاد بنتی ہے اور تقوی ہی نتیجہ بنتا ہے۔ انسان اللہ سے ڈر کی بنیاد پر، اللہ کے خوف کی بنیاد پر شریعت کی طرف رجوع کرتا ہے اور شریعت پر عمل کرتا ہے، تو اسی کے نتیجے میں انسان کو تقوی اور پھر وہ مقام میسر آتا ہے جو کہ مخصوص متقین کے ساتھ خاص ہے، اور اسی کے ذریعے پھر انسان کی نجات ہے۔ اب پھر ساتھ کہہ دیا گیا کہ یہ ذہن میں رکھو اللہ سے ڈرو اور دیکھو کل کے لیے کیا تیاری کر لی ہے۔ یعنی ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس کائنات میں جو ہمارے آنے کا مقصد ہے وہ دراصل حساب ہمارا ایک جزا وہ آزمائش ہے، ہمیں آخرت کی تیاری کروانا مقصود ہے، اور ہمارا یہاں پر رہنے کا مقصد و غرض بھی یہی ہے کہ آخرت کی تیاری کریں، اور جب تک ہم یہاں رہیں احکام الہی پر عمل کریں، علائے کلمت اللہ کے لیے کوشش کرتے رہیں، اللہ کے احکام کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرتے رہیں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ تو ساتھ ہی کہ تقوی اور تقوی کے ساتھ یہ دیکھو کہ کل کے لیے، یعنی کل سے مراد یہاں پہ قیامت ہے، کہ ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیا تیار کر کے بھیجا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اچھا، اب یہ یہاں پہ یہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ تم کل کے لیے کیا تیاری کر رہے ہو اور کتنی تیاری کر لی ہے، اور کیا سوچتے ہو، کس طرح کرتے ہو۔ اب ساتھ ہی آگے کیا کہا گیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح نسوا اللہ، جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو، فَأَنسَاهُمْ، تو پھر ہم نے ان کو بھلوا دیا، انفسہم، ان کی جانوں کو، اولئک هم الفاسقون، وہ وہی لوگ ہیں جو کہ نافرمان ہیں۔ اچھا، اب یہ انسان کی خصوصیت ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے تو اس کی اپنی بھلائی دراصل جس چیز میں ہوتی ہے اس کو بھی بھول جاتا ہے۔ تو جب انسان اللہ رب العزت کو بھولتا ہے تو اس کے نتیجے میں اپنی بھلائی کو بھولتا ہے، دراصل اپنے آپ کو بھولتا ہے۔ کہ انسان کا، اب مثال کے طور پہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اگر پڑھیں گے نہیں، محنت نہیں کریں گے تو فائنل میں نمبر اچھے نہیں آئیں گے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی نہیں آخری دن پڑھ لیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں، دوسرے چور راستے تلاش کرتے ہیں، کہ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی نہیں کر لیں گے، کوئی نہیں کر لیں گے۔ تو ہمارا یہ جو رویہ ہے یہ دراصل وہی ہے جس کی یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اللہ رب العزت کو بھلا دیتے ہیں، اللہ کے احکام کو بھلا دیتے ہیں، اللہ کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ اللہ کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو دراصل وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی مستقبل کو، اپنی ہی آخرت کو بہتر نہیں کرنا چاہتے، اپنے ہی آخرت سے وہ کر دیتے ہیں، نظریں پھیر لیتے ہیں، جیسے ہمارا رویہ۔ تو پھر یہ کون لوگ ہیں، ساتھ ان کو ٹائٹل بھی دے دیا گیا، اولئک هم الفاسقون، یہ وہی لوگ ہیں جو کہ نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ اچھا، آپ لوگوں کو یاد ہے کہ آپ کو مسلمانوں کی اقسام بتائی تھی؟ کیوں جی، مسلمانوں کی اقسام یاد ہیں آپ لوگوں کو؟ نو سر۔ چلے میں دہرا دیتا ہوں تاکہ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو مسلمان کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے ہوتا مومن، ہر وہ شخص جو کہ زبان سے اقرار کرتا ہے، گواہی دیتا ہے، وہ مسلمان ہو گیا۔ اب وہ جو گواہی دیتا ہے اس پر دل سے یقین بھی رکھتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے تو وہ مومن ہو گیا۔ اب دوسرا وہ ہے منافق، جو کہ زبان سے گواہی تو دیتا ہے لیکن دل سے یقین نہیں رکھتا تو وہ منافق ہو گیا۔ اب تیسرا وہ ہے جو زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے یقین بھی رکھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا تو وہ فاسق و فاجر کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ فاسق و فاجر سے مراد وہی لوگ ہیں جو دل سے یقین رکھتے ہیں۔ سر پہلا مومن، دوسرا منافق اور تیسرا کیا تھا؟ فاسق و فاجر۔ فاسق و فاجر۔ ہاں جی بیٹے۔ لا یستوی، برابر نہیں ہے، اصحاب النار، آگ والے، و اصحاب الجنتی، اور جنت والے۔ اصحاب الجنتی هم الفائزون، کہ جو جنت والے ہیں وہی کامیاب ہیں۔ اچھا، اب یہ پیچھے بات کی گئی ہے اور بات کرنے کے بعد اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہیں لگتا ہے نا کہ جو آگ والے اور
باغ والے یعنی جہنم اور جنت والے دونوں ایک جیسے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ برابر نہیں ہے، نہ ہی جنت والے اور نہ ہی جہنم والے۔ ظاہری بات ہے جو جنت والے ہیں وہی کامیاب ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کی آخرت اچھی رہے گی اور ان کو آخرت میں اچھا نتیجہ ملے گا، لیکن جو اس پر عمل نہیں کرتا یا جنت میں جانے کے لیے تیاری نہیں کرتا، اپنی آخرت کو کل کے لیے تیاری نہیں کرتا، کل کے لیے خود کو تیار نہیں کرتا، تو وہ ظاہری بات ہے جہنم والے ہیں، اور جو جہنم والے ہیں یہی ناکام لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ اب ہو گیا یہاں تک سورہ عبد الرحمان صاحب نے جو آپ کو اسائنمنٹ دی ہے وہ ساری سیرت ہی ہے نا، وہ آپ لوگوں نے لکھ لی ہے؟ کب تک اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے اس کے سبمیشن؟ سر میں فائنل سے پہلے پہلے ہے یا پکا نہیں پتا، اس کے بتائی نہیں ہے عبد المنان لاسٹ کیا ڈیٹ۔ ڈیٹ ہے فائنل سبمیشن کی؟ چلے میں ان سے پوچھ کے نا یہ اسے اپڈیٹ کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اب ہم نے سورہ صف رہ گئی اور پھر اس کے بعد سیرت شروع کرنی ہے، تو میں ان سے پوچھ لیتا ہوں اس کا کیا کرنا، وہ پڑھائیں گے یا میں پڑھاتا ہوں۔